वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। हम देखते हैं जब भी ख़वातीन की बात की जाती है, हम हमेशा से जिक्र करते हैं कि हमें बहुत खुशी होती है जब ख़वातीन को एम्पावर करने की बात की जाती है। हम में से कोई खातून ऐसी होती हैं जिनको देख कर बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनको अपना आइडियल मानकर सोचती हैं कि हम में भी कोई खूबी है, हम भी अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं और हम भी अपनी पहचान बना सकते हैं, अपने लिए स्टैंड लेती हैं वो। और बहुत ज़्यादा जो ख़वातीन होती हैं पीछे इसलिए रह जाती हैं कि वो अपने बारे में बोल नहीं पाती हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती हैं। और ये सिर्फ इस तरह से नहीं होता कि शादी के बाद आपको लगता है कि शोहर काम करने नहीं दे रहा, आपके पे ज़िम्मेदारी आ गई है या ससुराल का प्रेशर है। बहुत सारी ख़वातीन और बच्चों को मैंने देखा है वो अपने घर के प्रेशर में भी आकर अपना करियर को, अपने जो भी पैशन होता है उसको सेक्रीफाइस कर देती हैं कि मेरे घर में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है या मैं कर नहीं पाती। हर चीज़ को ज़रूरी नहीं है जैसे आपके माइंड में है उस तरह से प्रैक्टिकली सर अंजाम दिया जाए। बहुत ज़्यादा काम ऐसे भी होते हैं जो आप दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ी राय लेकर, वालिदैन जो है उनको सपोर्ट कर कर सामने लाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम किया जा सकता है। बट उसमें सबकी सपोर्ट होना, सबके इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऐसी कुछ ख़वातीन हैं जो दूसरी ख़वातीन को सपोर्ट कर रही हैं और ये बहुत एक अहम काम है और बहुत ज़रूरी है आजकल की जनरेशन के लिए और आजकल के दौर के लिए, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं। ख़वातीन में ये शाऊर, ये आगाही तो आती जा रही है और हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। उनमें से एक मिसाल हमारे साथ मौजूद है शाहिदा नवीद साहिबा, जो कि NGO रन कर रही है मेरी पहचान के नेम से। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और बहुत ही खूबसूरत कलर पहना, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा शाहिदा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी जो NGO है मेरी पहचान, वो किस तरह से ख़वातीन को एम्पावर करने में हेल्प कर रही है? देखिए, जो हमारी अपनी फाउंडेशन का बेसिक पर्पस है वो हमें हर तरह से लोगों को एम्पावर करना है। उसमें आपका फिज़िकली हो, मेंटली हो और आपका फाइनेंशियल, तीनों तरीके से पर्सपेक्टिव से हम हमारी जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आते हैं, जब तक आप फाइनेंशियली एम्पावर नहीं हैं आपके घर के मसले हल नहीं होते। सेकेंडली आप क्या आ जाती है, जब आपको जो जितनी हेल्थ की बीमारियाँ आपको पता है आजकल कितनी हो रही हैं, तो दवाइयाँ और फिर डॉक्टर तक अप्रोच वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लोगों के लिए। हम उसमें भी बहुत फैसिलिटेट करते हैं हेल्थ की फैसिलिटीज़ में, प्री मेडिकल कैंप्स लगाकर उनको फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करके। थर्डली आ जाता है मेंटली एम्पावर में। उसमें मैंने जो बेसिक देखा है, घरों में मसले हैं या बच्चियों की ट्रेनिंग में मसला है, हमारे इर्द गिर्द में हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल फोकस नहीं करते कि बच्चों को, बच्चियों को आगे आने वाली लाइफ में या मौजूदा लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेडीज़ भी हैं चाहे, घरों में भी मसाइल हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए तवज्जो नहीं दी जाती है। इस बात पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, उनको मेंटली एम्पावर करना। जब तक मतलब जैसे हम बाकी बीमारियों को फिजिकली देखते हैं, तो हम ये क्यों नहीं सोचते अगर कोई मेंटली कोई चीज़ डिस्टर्ब हो रही है, किसी को भी कोई फेस कर रहा है, तो उन पे भी बात करने की ज़रूरत होती है। हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं और हम डिफरेंट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में हम ये सेशंस अरेंज कर रहे हैं जिसमें हम उनको बता सकें कि उनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं जैसे आपने कहा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, इनमें कहीं ना कहीं जाकर किसी एज में जाकर ऑलरेडी शाऊर, ये आगाही पैदा होनी शुरू हो जाती है कि हमारी दिमागी सेहत जो है वो कितनी ज़रूरी है, हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। तो हमें जो अवेयरनेस है, आपको नहीं लगता उन एरियाज़ में उन ख़वातीन को पहुँचानी चाहिए जहाँ पर ये रुझान है ही नहीं, जो घरों में काम करती हैं, यहाँ जो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती हैं, अपने बच्चों का पेट पालती हैं, या जो सिंगल वुमेन हैं, वो उनके बारे में क्या कहेंगे, सिंगल पेरेंट जो है? जी बिल्कुल, हमारा तो पहला फोकस था ही विडोज़ डिवोर्स लेडीज़ की तरफ और जुगियों की तरफ। मेरा स्टार्ट ही वहीं से है। हमने जो अपनी टेलर रखी, हमने जो बच्चियाँ हमारे पास शुरू से आई वो सब जुगियों से, और वो काम वाली, घरों वाली काम, वही हमने स्टार्ट ही वहीं से लिया। लेकिन ये बात आगे चलती है, मतलब वहाँ तक नहीं रुकती है। उनको तो हमने पूरी कोशिश की, हम स्किल डेवलपमेंट भी करें, उनको सेशन भी करते हैं, उनके साथ हम चल रहे हैं। मेरा चाहे जितना बड़ा सेशन हो, जितना बड़ा टॉपिक हो, मैं उनको अपने साथ रखती हूँ और उन पे हम ज़रूर बात करते हैं। मैं खुद जोगियों का विज़िट भी करती रहती हूँ, उनके पास जाती हूँ, उनके पास बैठ के उनके मसले सुनती हूँ, डिस्कस करती हूँ। इवन फिर कुछ लोग मुझे खुद अप्रोच करके मेरे ऑफिस आते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम फील हो रहा हो, डिस्कस करना चाहते हो। और मैं आपको बताऊँ, हम ज़रूरी नहीं है कि आप कह रही ना कि बहुत सी चीज़ों में हम एजुकेशन में आके सीख जाते हैं। मेरा ख्याल है स्टिल हमें बहुत सी चीज़ों पर डिस्कस करने की ज़रूरत है, उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। हम छोटे लेवल से चलें, चाहे वो हाइजीन का ही क्यों नहीं है। फिर शादियों से पहले हमारी बच्चों को, चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है, उनको बिल्कुल नहीं बताया जाता कि आगे आने वाली लाइफ टोटली डिफरेंट है। मैं ये कहती हूँ, शादी से पहले आपकी एक किताब होती है, शादी के बाद आपकी एक दूसरी किताब होती है। वो किताब आपकी क्लोज़ हो जाती है और सेकेंड जब आपकी बुक स्टार्ट होती है तो उसमें कुछ नहीं पता होता उस बुक में क्या होने वाला है, उसमें क्या होगा। तो वो बच्चों को बताने की बहुत ज़रूरत है। और मैं ये कहती हूँ कि आप ज़िंदगी में हम जो सच सीखे हैं
جو بھی ہمارے ایکسپیرینسز ہیں ہمیں وہ بچوں کو بتانے کی بہت ضرورت ہے. ہم نے جو ساری عمر لگا کر سیکھا ہوتا ہے ہم وہ شارٹ ٹائم میں اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں, اور میرا خیال یہ بہترین وے ہے ان کی لائف کو بہتر بنانے کے لیے. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ یہ بالکل آپ نے ایک بہت بہترین بات کہی ہے, شادی سے پہلے نہیں وہ چیزیں جو ہیں ٹرانسمٹ کی جاتی ہے, صرف تھوڑی سی چالاکیاں, صرف تھوڑی سی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آگے پہنچائی جاتی ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں, باقی جو ہیں وہ لڑکیاں خود سیکھتی ہیں یا جو بھی ہے جیسے بھی. تو ابھی اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر آپ بچیوں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گی کہ شادی کے بعد جو لائف چینج ہوتی ہے اس میں کیا پرنسپل یا کون سی ایسی ایڈوائس ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے, یا چند ایڈوائزز کون سی ہونی چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو بات میں یہ کرتی ہوں کہ آپ کی 3 چیزیں ہوتی ہیں امپورٹنٹ: رسپیکٹ, ٹالرنس اور آپ کا کمپرومائزز ہیں. آپ نے جب گئے ہیں ایک لائف میں تو آپ نے اس بندے کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے اور آپ نے اپنی بھی کروانی ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنی کھو دیں, نہیں, آپ کی اپنی بھی رسپیکٹ ہے. آپ ایک سیلف کانفیڈنٹ اور سیلف رسپیکٹڈ پرسن رہیں, اپنی بات کی اپنی عزت ضرور آپ خیال رکھیں. اس کے بعد آتا ہے آپ کو اگر لائف میں کوئی پرابلمز ہوئے ہیں تو اوبویسلی وہ ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں, ڈفرینٹ جینڈر ہے, آپ کے ساتھ وہ سملیرٹیز نہیں ہو سکتی کسی صورت بھی. تو آپ نے ان چیزوں پہ کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا ہے, کچھ چیزوں کو آپ نے برداشت کرنا ہے. پھر بات آتی ہے انڈرسٹینڈنگ کی. جب ایک دفعہ میں یہ اس بات کو بہت ڈیپلی سوچتی ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ ایک ورڈ ہے جس کو ہم کامن ورڈ میں بول دیتے ہیں, بس انڈرسٹینڈ کر لیا. نہیں, میرے حساب سے انڈرسٹینڈنگ کے ورڈ میں بہت ڈیپ میننگز ہیں. کہ انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ہے جب آپ ایک دوسرے کو سمجھ گئے ہیں, آپ جب سمجھ گئے ہیں, حالات کو سمجھ گئے ہیں, لوگوں کو سمجھ گئے ہیں, اپنے پارٹنر کو سمجھ گئے ہیں, پھر آپ ڈاؤٹ نہیں کریں. پھر آپ کے درمیان میں کسی بات کا بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ ہر رشتے میں ہے, چاہے وہ رشتہ داروں میں سوچیں, آپ کے اور بھی فیملی ریلیشنز ہیں, نیبرز ہیں, آپ کے جو بھی ہے, بچوں میں, میاں بیوی میں, آپ جب ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو سمجھ گئے ہیں کہ ہاں یہ اس بندے میں یہ بات ہے, میں نے اتنی حد تک یہ بات کرنی ہے, یہ بندہ میرے سے جھوٹ نہیں بولتا, اس بندے نے کبھی فراڈ نہیں کیا, یا اس کی نیچر میں یہ بات ہے, تو پھر اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. انڈرسٹینڈنگ کا میننگ یہ ہونا چاہیے, سمجھ لیا پھر ڈاؤٹ نہیں. یہ بہت ایک اچھی مثال اور آپ نے بڑی ایک اچھی اگزامپل دی ہے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ سب چیزیں ہمیں آگے لے کر چلنا چاہیے, لڑکوں کے لیے کون سے ایڈوائزز جو ہیں نا ان کو دینا چاہیے؟ ہم ایک جو ہوتا ہے سنگل صرف چیزیں ہوتی ہیں, ہم بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اپنے صبر کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, سیم چیزیں جو ہے نا وہی آپ نے ریپیٹ کی ہے. بٹ اب مردوں کے لیے بھی کوئی ایڈوائزز ایسی ہوتی ہیں نا جو ان کو آگے سے دینی چاہیے کہ کیسے رکھنا ہے, اور ان کی بھی تو لائف چینج ہو رہی ہوتی ہے, ان کے لیے کیا آپ کے لیے الفاظ ہیں؟ دیکھیں, سیم ہے, اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, دونوں کا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. جو چیز لڑکیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہی لڑکوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ان کو زیادہ سینسٹیوٹی, مطلب ان کو زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے نا, کیونکہ ایک لڑکی دوسرے گھر سے آ رہی ہے, اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم دینے میں, چیزیں اڈاپٹ کرنے میں, فیملی اڈاپٹ کرنے میں, بیہیویئر, ہر چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے, تو ان کو بھی زیادہ صبر کرنا چاہیے. دیکھیں, ایک تو بات یہ ہوگی کہ رسپیکٹ دونوں کی ہے. لڑکی کی میں نے بتا دی کہ رسپیکٹ اس کو بھی خیال کرنا ہے, کمپرومائز اس کو بھی کرنا ہے, کہ اس کی مسز سمجھ رہا ہے کہ بیوی جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہے, اگر وہ کہیں پہ کہیں کمی بیشی ہے تو اس کو مل کے آگے لے کے چلنا ہے. انڈرسٹینڈنگ اس میں بھی آ جاتی ہے. سیکنڈ یہ کہ وہ ایک بنا ہوا ہے نا کہ ہم سنتے بھی ہیں, خلیل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ اچھی بیوی تب بنتی ہے وہ اچھی جب ماں ہوتی ہے. مطلب ہسبینڈ کے لیے بھی آپ کو صرف بیوی نہیں بننا کہ وہ لاڈ ہی اٹھائیں گے اور آپ کی ہر بات کو ہی کمپرومائز کریں گے. مرد کو کرنا پڑتا ہے, مرد کو باپ والا رول پلے کرنا پڑتا ہے. جس طرح ایک باپ اپنی بیوی بچی کو, اپنی بیٹی کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, ان کو اون کرتا ہے, ان کی ہر چیز کو, ہسبینڈ کو بھی اسی طرح ہی اون کرنا پڑتا ہے. لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ناجائز فائدے بھی اٹھاتی ہیں, چاہے وہ مردوں میں چاہے عورتوں میں. ناجائز فائدے اٹھانے نہیں چاہیے. جو آپ کو لمٹ مل رہی ہے, جو آپ کو چیز مل رہی ہے, اس کا فائدہ غلط نہ اٹھائیں. فائدوں میں کون سی ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اس میں دیکھیں یہ کہ اگر آپ کی کوئی رسپیکٹ کرے آپ اس کی بھی کریں. آپ یہ نہیں سوچیں کہ وہ بس میرا ہی حق ہے, اس بندے کا نہیں ہے. اگر اس کی کوئی خواہش ہے آپ اس کو رکھیں, آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں. لائک میں یہ سوچتی ہوں کہ کچھ لیڈیز ہیں وہ نہیں بولتی اپنے کوئی چیز خواہش ہے. میں رائٹس کی بات نہیں کرتی, لوگ رائٹس کو غلط میننگ میں لے جاتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق, عورتوں کے کیا, مطلب آپ کی کوئی خواہشیں ہیں, کوئی آپ کی ڈیمانڈ ہے تو آپ وہ ضرور بتائیں, اور اگلے بندے کو بھی وہ سوچنا چاہیے. سیم میں مردوں کے لیے کہتی ہوں, اگر آپ کے لیے کوئی خواہش آپ سمجھتے ہیں آپ کی ہے, آپ کو کوئی کھانے میں اچھا لگتا ہے, آپ کو کچھ جانا کہیں پہ دل کر رہا ہے, آپ کی کوئی اور خواہش ہے زندگی کے حوالے سے بھی, آپ سمجھتے ہیں آپ کی لائف اس طرح ہونی چاہیے, آپ وہ ضرور شیئر کریں. بالکل ایسے ہی ہے, بات کرنے سے بات بنتی ہے, جب کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے, اور کانفلکٹ جو ہے وہ ان کو ریزالو ہونا چاہیے. پھر یہ کہ مطلب مردوں کو تھوڑا سا یہ کہ بڑا دل کرنا پڑتا ہے,
لیکن یہ نہیں کہ وہ بھی ساری سیکریفائسز کر کے قربانی دے رہے ہوں. ایسا بھی مردوں نہیں کا ہونا تو چاہیے. واقعی میں ہم دین نہیں دے سکتے ہیں. جس طرح سے باہر جاتے ہیں ہمارے لیے کما کر لے کر آتے ہیں, چاہے وہ والد کے روپ میں, بھائی کے روپ میں, جس میں بھی روپ میں نا, لٹرلی بہت محنت کرتے ہیں اور ہمارے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ہر طرح کی آسائشیں پہنچاتے ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے ان کا بھی خیال رکھا جائے. اور عورت کو بھی چاہیے وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے کہ اگر مرد ایک آیا ہے تو اس کی کیا خواہش ہو سکتی ہے. اچھا کھانا, اس کو رسپیکٹ, دو ہی باتیں ہوتی ہیں. ایک سکون, تھوڑا سا اس کو پیسفل مل جائے, اچھی سے آپ اس کو کھانا اچھا سا پریزنٹ کریں. مطلب اس کے کام جو ہونے والے کیا ہی ہوتا ہے, کپڑے ریڈی کر کے رکھنا یا کھانا اچھا سے ریڈی کرنا. گھر تو صفائی آپ میڈ سے کرا لیتے ہیں, وہ تو ان کی نیڈ نہیں ہوتی ہے. ان کو تھوڑا سا پرسکون ماحول, بچوں کی تربیت ہو, بچے اچھی جگہ پہ سیٹل ہوں, گھر میں آئیں تو کوئی بدتمیزی والا ماحول نہ ہو, اوبیسلی سکون والا ماحول نظر آئے. اور اگر ان کی کوئی خواہش ہے اچھا کھانے کی تو وہ آپ بنا دیں. اس کے علاوہ پھر میرا خیال ہے ترتیب یا جو یہ بنیاد ہوتی ہے نا, شروع سے دونوں رکھتے ہیں نا وہ مرد. اس گھر کا ماحول جو ہے پہلے وہ چیزیں سیٹ کرتا ہے. اگر خراب کرنے والا ہی وہی ہو اور پھر آگے سے ڈیمانڈ کی جائے کہ اچھے سے بات کی جائے تو پھر بھی ممکن نہیں ہے. دونوں کو برابری کے ساتھ اس چیز کو لے کر چلیں تو ہی گھر پرسکون ہو سکتا ہے. کسی ایک پر ہم ذمہ داری بھی نہیں ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کسی اپنی وائف سے, اپنے ماں سے, اپنے بہنوں سے اگر اچھے سے بات کر رہے ہیں, اچھے سے ان کا خیال رکھ رہے ہیں تو پھر آپ چیزیں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی زبان کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ وہ چیزیں نہیں ڈیلیور کر پا رہے تو پھر آپ کس چیز کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یا وہ رکھ سکتے ہیں. اچھا جی, میں یہ بھی سوچتی ہوں جی کہ جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ گھر بنانے کا سوچ کے ہی آتی ہیں نا. بالکل, کہ وہ جا رہی ہیں ایک جگہ چھوڑ کے اپنے ماں باپ, اپنا نام, اپنے سب رشتے, تو وہ جا رہی ہیں تو گھر بنانے کے لیے جا رہی ہیں نا. اور جو مرد ہے, مرد بھی یہی سوچ کے لا رہا ہے کہ اوبیسلی گھر بنانا ہے. کوئی مرد بھی جان بوجھ کے گھر نہیں توڑنا چاہتا اور کوئی عورت بھی جان بوجھ کے نہیں توڑنا چاہتی. یہاں پہ اگر کوئی کانفلکٹ آتے ہیں تو وہ آپ کی کچھ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے آتے ہیں. ان کو بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور کہاں پہ ٹوٹتے ہیں آپ آبزرو کریں, جہاں پہ بھی کہیں ٹوٹا ہوگا رشتہ وہاں کمیونیکیشن گیپ آیا ہوگا, اس چیز کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا ہوگا, اس کو ریزالو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہوگی. اچھا یہ بڑا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم اس کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, ہم اپنے اندر چیزیں رکھتے جاتے ہیں, ہمیں محسوس سب ہوتا ہے, بندہ بشر ہے, ہمیں کیسے کوئی چیز محسوس نہیں ہوگی. ہمیں کسی بات کا برا لگے, ہم نے کہا ہے کوئی بات نہیں, اس ٹائم کے لیے کوئی بات بھی کہہ کے ہم نے بات اپنے اندر رکھ لی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں چند سالوں بعد جا کے وہ بات جب نکلتی ہے نا, وہ کسی اور طرح سے نکلتی ہے, وہ بھراس کی صورت میں نکلتی ہے, یا کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ شاید میری کوئی قدر نہیں تھی یا اس طرح سے مجھے فیل کروایا گیا. فوری بات ہو جائے تو وہ بات کی وقت, اہمیت جو ہے کچھ اور ہوتی ہے. تھوڑے عرصے بعد ہو تو اور باتیں بہت زیادہ جو ہیں وہ جنم لے لیتی ہیں. یہ شاید کسی ہر رشتے میں ایسے ہی ہوتا ہے, اوبیسلی سب میں, بہن بھائیوں میں بھی. تو سائلنٹ ٹریٹمنٹ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے نا. ہم کہتے ہوتے ہیں خاموشی سے اگلے کو مارو, یہ ایک بڑا ایک کیا جاتا ہے. بات ہی نہیں کریں گے تو کیسے پتا چلے گا. ایک تو یہ کہ سچویشن کے حساب سے بولیں. مطلب کچھ عورتیں بلا وجہ بھی بولتی ہیں اور مطلب ہر بات ہی بول دیتی ہیں, وہ بھی نہیں سوچنا چاہیے. آپ کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے بڑوں نے تو یہی سب لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جب مرد کو غصہ ہے تب نہ بولیں. اس ٹائم آپ وقتی طور پہ خاموش ہو جائیں, بات کنوے ضرور کریں, لیکن ایک انوائرمنٹ کو جب دیکھ لیں آپ کا کول ہے اور بات کرنے کے قابل ہے تب آپ بات کریں. صحیح ہو گیا. اچھا ہم بات کرتے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. بچیوں کو ہنر سکھانا, بہت زیادہ این جی اوز جو ہیں یا بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بچوں کے یا پھر کچھ فیملیز ایسی ہوتے ہیں ان کے ماہانہ لگا دیے جاتے ہیں, ان کو ماہانہ پیسے دے دیے جاتے ہیں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے, ہر ایک کا نیکی کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن جب آپ دیکھیں ان کے بچے اس قابل ہو گئے, ان کو ہنر کی طرف راغب کیا جائے. اگر آپ کا بڑا کاروبار ہے تو ان کو کاروبار میں شامل کیا جائے, یا ان کو اتنے پیسے دے دیے جائیں کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر کے جو آپ ان کو ماہانہ دے رہے ہیں اس میں اور وہ پیسے ایڈ کر سکے اور خود کما سکے. لیکن ہم نے ان کو ماہانہ کی طرف رکھا ہوتا ہے. اس طرح سے خواتین کا بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ یا این جی اوز جو ہیں سپورٹ تو کرتے ہیں لیکن ان کو پیسے دے دیا جاتا ہے. آپ کی جو این جی او ہے میری پہچانو, کس طرح سے اسکل ڈیولپمنٹ میں کام کر رہی ہیں خواتین کے حوالے سے؟ اچھا, یہ مانگنے والا کانسیپٹ ہی بیسک میرے کام کے پیچھے تھا کہ مانگنا نہیں ہے. ویڈوز ہیں, ڈیورس ہیں, کچھ لوگوں سے جب میں ملی عورتوں سے تو ان کا تھا جو میکا دے رہا ہے, جو سسرال دے رہا ہے, جو نیبر زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں, وہ این ایف ہے ہمارے لیے. تو یہ ایک مانگنے کو کنسیپٹ میں آ جاتا ہے. اشاروں پہ جائیں, عادت ایک جو بن گئی ہوتی ہے. جی, اشاروں پہ جائیں, سگنلس پہ جائیں تو بچیاں, عورتیں بچوں کو اٹھا کے, اور مطلب ٹرانسجینڈرز, مانگنے کا کانسیپٹ یہی ہم نے ختم کرنا ہے. ہم نے نہیں دینا. میرے پاس جتنے آتے ہیں میں نے ان کو صاف کہہ دیتی ہوں پیسہ نہیں دوں گا, پیسہ نہیں ملے گا. آپ آئیں, سیکھیں, جو سیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو فری سکھائیں گے. آپ جس طرح کی بھی اسکل ہے وہ سوچ لیں آپ کے اندر کیا ہے. بیوٹیشین کی بھی ہو سکتی ہے, ڈرائیونگ ہو سکتی ہے, کوکنگ ہو سکتی ہے, کمپیوٹر کی کوئی اسکلز, آج کل اتنا دور ہے آئی ٹی کا, آپ کی سلائی کڑھائی ہو سکتی ہے. آپ وہ سیکھیں اور پھر اپنا کام کریں.
صحیح ہو گیا. اچھا ہم دیکھتے ہیں جیسے بہت ساری جو خواتین ہیں ان میں سلائی کڑھائی اور یہ جو ہے ہنر آلریڈی موجود ہوتا ہے, لیکن وہ کسی نہ کسی طرح سے سستی کر رہی ہوتی ہیں, ہم نے سینے نہیں آتے ہیں, ہم کیسے سلیں, اور ہم سے کوئی سلوائے گا نہیں, ابھی صفائی نہیں ہے, یا مجھے ڈیزائننگ نہیں آتی ہے, تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے مل نہیں جائیں. ایک ایسے کہنا نہیں چاہیے, جس کا جو سچویشن ہوتی ہے وہی بہتر جانتے ہیں, لیکن ہم جو عادت بنا لیتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے کرنا. تو کیسے خواتین کو گائیڈ کرتی ہیں کہ محنت میں عظمت ہے, محنت کریں گی تو اپنا بنا سکیں گی؟ جی میں نے جب شروع کیا اور ہم نے وہاں پہ جب لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ آپ سیکھیں, تو لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مطلب سیکھیں کیوں. کام والیاں ہیں تو ان کو میں بلا کے کہتی تھی دیکھو تم 5 گھروں میں کام کرتی ہو, 6 میں کرتی ہو, تمہاری حالت دیکھو کیا ہوئی ہے, تم کیا چاہتی ہو کہ تمہاری بچی بھی اسی حالت میں اسی طرح ساری عمر گزارے؟ اوبیسلی نہیں چاہو گی تو تم 3 مہینے بھیج دو, 3 مہینے کچھ بھی نہیں ہے, ویکینڈ پہ بھیج دو, شام کے ٹائم بھیج دو, 1 گھنٹے کے لیے بھیج دو, جتنا تم سمجھتی ہو کہ یہ ٹائم تمہارے لیے ہے, فارغ ہے اور سوٹیبل ہے, تم اسی ٹائم پہ آ جاؤ. تمہاری بچی وہ سیکھ کے ان چیزوں سے بچ جائے گی جس چیز سے تم گزری ہو. بالکل اس طرح سے. لاسٹ منٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گی اپنی این جی او کے حوالے سے, یا آپ اگر کوئی نیو انیشیٹو لے کر آ رہی ہیں, جو میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ آپ لگاتی ہیں, اس حوالے سے اگر آپ کوئی بھی ڈیٹیلز دینا چاہیں تو آپ دے سکتی ہیں. جی ہمارے فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے فری میڈیکل کیمپس لگتے ہیں اور فری میڈیسن بھی دی جاتی ہیں. پریس کلب میں, چائلڈ پروٹیکشن بیورو, فاؤنٹین ہاؤس, ہمارے ڈفرینٹ سٹیز, آؤٹ آف سٹی بھی ہمارے لگتے ہیں. اس میں سرفراز ہیلتھ کلینک بھی ہمارا ہے وہاں پہ, اس کے تھرو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ کو اگر او پی ڈی 24 آورس چاہیے تو اس کے تھرو ہم وہ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے میں جناح ہاسپٹل میں بھی بہت لوگوں کو ریفر کرتی ہوں. ایون ایک بچی ہے ٹرانس ہمارے ساتھ, اس کو میں نے جب پوچھا تم کیا کرنا چاہتی ہو, وہ مطلب کچھ کرنا چاہتی تھی غلط کاموں کے علاوہ, چاہتی کہ میں کوئی عزت دارانہ کام کروں. بچی اچھی ہے, اللہ کا شکر ہے, اور ہم نے اس کو جناح ہاسپٹل سے ٹرین کرایا تو وہ ہمارے ساتھ اب اٹیچ ہے. اس نے انجیکشن لگانا, ڈرپ لگانا, بی پی وغیرہ اور سیمپل لے لیتی ہے, تو اس کے تھرو ہم اس میں بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں, کسی بھی چیز کی لینا چاہتے ہیں, ہم آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرائیں گے. ٹھیک ہو گیا. خواتین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ خواتین کے لیے یہی ہے کہ دیکھیں آپ محتاجی والی بات ختم کر دیں, اسٹرانگ بنیں, بہادر بنیں, چلاک نہ بنیں, یہ میں پہلے بھی کہتی ہوں. اور آپ آگے بڑھیں, جو اسکل ہیں آپ کے اندر ان کو آپ ایکسپلور کریں, ان کی ٹریننگز لیں. آج کل آئی ٹی کا دور ہے, آپ سب کچھ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. آپ یوٹیوب چینل بنا لیں, آپ بے شک اسلامک بنا لیں, آپ کوکنگ کا چینل بنا لیں. آپ کوئی کام بھی, اب آج کے دور میں میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں رہا کہ جو کہیں کہ یہ کام مشکل ہو گیا لیڈیز کے لیے. کوئی بھی مشکل نہیں ہے, آپ عورتیں ہر فیلڈ میں آ رہی ہیں. میں نے ایک ٹرانس دیکھی ہے, ڈاکٹر ہے میرب, میں بہت اس کو دیکھ کے متاثر ہوتی ہوں ماشاءاللہ, جس طرح سے وہ بات کرتی ہے, اس کا ڈیلیوری بات کرنے کا اور اس کا نالج ہے, تو کوئی بھی امپاور ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے. بالکل ایسے. تھینک یو سو مچ پروگرام میں آنے کے لیے.